दोस्तों नमस्कार और आदाब। मेरा नाम ब्रदर सलीब और मैं आप सबका बाइबल चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे पास हमारे उर्दू हिंदी बोलने वाले दोस्तों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। द बाइबल चैनल उर्दू हिंदी का नया सिलसिलावार प्रोग्राम शुरू कर रहा है जिसका नाम है यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी। Welcome to the Bible channel. I am Salib and I have a very good news for our Urdu Hindi speaking friends. The Bible channel has produced a new series of programs in Urdu and Hindi. The name of this series is Yeshu Masih Mein Bharpur Zindagi, or Abundant Life in Jesus Christ. The aim of this series is to equip Christians with deeper understanding of the Holy Bible, to have a closer relationship with the living God. There are many who read the Bible but lack deep understanding of the Word of God. Friends, if you're hungry for the truth of the Holy Bible and desire to learn more, then please join us in Abundant Life in Jesus Christ, or Yeshu Masih Mein Bharpur Zindagi. I know your life will never be the same again as you watch these programs, because you will be abundantly blessed. दोस्तों, आपका दोस्त सलीब हाजिर है और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम उर्दू हिंदी के सिलसिलावार प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिसका नाम है यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी। जिस तरह मुझे आज खुशी है, आप भी ये सुनकर खुश होंगे कि आप कलाम मुक़द्दस बाइबल को घर बैठे सीख सकेंगे। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर उन मसीही दोस्तों के लिए पेश किया जा रहा है जो बाइबल को पढ़ते तो हैं लेकिन उसे समझते नहीं। यहाँ मेरे साथ मेरे दोस्त भाई अजमल और भाई दिलावर भी मौजूद हैं। हमारा पहला टॉपिक है बाइबल मुक़द्दस, कलाम हक। Today we are introducing a new series of Bible study programs in Urdu and Hindi. The name of the series is Abundant Life in Jesus Christ, or Yeshu Masih Mein Bharpur Zindagi. Today's topic is the Holy Bible, the true Word of God. Friends, there is no other way for us to know God but only through His Word. Today, as we study this topic, I pray that God will open your heart and mind to understand the truth about this book, which we call the Holy Bible. We will start our program with the prayer. Brother Dilaver, please lead us in prayer. आइए हम दुआ करें। खुदावंद ज़िंदा आसमानी बाप, तू बेहद रहीम और करीम है, तेरा शुक्र करते हैं और इस मौके के लिए जो तूने दिया कि हम तेरे लोगों की खिदमत करें, तेरे कलाम को सुनाकर तेरी सच्चाई को उन तक पहुँचाकर। इसलिए तेरे कलाम ही के मुताबिक हम दुआ मांगते हैं उनके लिए कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, हिकमत और मुकाशफा की रूह से उनके दिल की आंखें रोशन करे और हमारे दिल की आंखें रोशन करे, ताकि हम खुदावंद को करीब से जानें और उसकी सच्चाई को पहचानें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Friends, did you know that this is the all-time best-selling book in the world today? This book has been translated in more than 2,000 languages. That is more than any other book in the world. This book has changed more lives than any other books or literatures in the world over the centuries and even today. The truth which this book conveys is sought after by millions of people daily all over the world. And we want to know more about the power of this book. Brother Ajmal, please teach us about this book and the power that it has. Thank you, Brother Salib. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम तरतीब दिया और मैं समझता हूँ कि हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम बाइबल को, जिसे हम खुदा का सच्चा कलाम भी कहते हैं, इसके बारे में सीख सकें। और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये कलाम जो है, ये किताब जो है, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है और सैकड़ों साल से ये लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील कर रही है और आज भी ये कलाम लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील कर रहा है। तो इसका सबब क्या है? कौन सी चीज़ है इस किताब के अंदर जो कि इंसानों की ज़िंदगियों को तब्दील कर रही है? तो मैं समझता हूँ कि ये समझना आज तमाम दुनिया के लोगों के लिए ज़रूरी है
کیونکہ یہ کتاب جسے ہم مسیحوں کی الہامی کتاب کہتے ہیں، یہ کتاب پوری دنیا کے لیے لکھی گئی ہے، اچھا اس تمام دنیا کے انسانوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ اور یہ کتاب لکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے آپ کو اس پوری دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ خدا جو ہے وہ ازل سے ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک خاص مرحلے پر تخلیق کیا گیا۔ تو خدا جب اکیلا تھا اس دنیا کے اندر اور کوئی اسے جانتا نہیں تھا، اس کی خوبیوں کو نہیں جانتا ہے، خدا کی محبت کو، اس کے پیار کو، اس کے اتنا کچھ خداوند کے اندر خوبیاں ہیں کہ ان کو خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے۔ اس لیے خدا نے انسان کو خلق کیا، اور انسان کو خلق کرنے سے پہلے اس نے انسان کی ضروریات کو اس نے بنایا، جی ہر چیز اس نے خلق کی، اور پھر خدا نے اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کرنا شروع کیا۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ خدا کے کردار کو ہم پر ظاہر کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بائبل کے بالکل شروع میں جی اگر ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب جسے ہم جینیسس کہتے ہیں، جینیسس چیپٹر 1 ورس 1، جی تو یہ کتاب جو ہے یہ شروع اس طریقے سے ہوتی ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ جی تو یہ کتاب ہمیں اس خدا کے بارے میں بتاتی ہے جو اس زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ جی یہ کتاب ہمیں اس خدا کے بارے میں بتاتی ہے جو اس پوری دنیا کو خلق کرنے والا ہے، اور یہ اس خدا کے بارے میں ہر چیز بتاتی ہے جو مہربان بھی ہے، جو محبت کرنے والا بھی ہے، جو انسانوں کو ہر چیز مہیا کرنے والا خدا ہے، جو انسانوں کو چاہتا ہے، اور اس کے اندر کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، اور کس طریقے سے وہ اس پوری کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ سب کچھ یہ اپنے لوگوں پر، اپنی مخلوق پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی سبب ہے کیونکہ یہ خداوند کے ایک خاص مقصد کے لیے کتاب لکھی گئی ہے، خدا نے اسے ایک خاص مقصد کے لیے تحریر کیا ہے۔ اس لیے یہ کتاب چونکہ انسانوں کی لکھی ہوئی نہیں، کسی کچھ واقعات کو جمع کر کے نہیں لکھا گیا، بلکہ چونکہ یہ خدا کے ذہن کو، اس کی مرضی کو اور اس کے ارادہ کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کے پورے بنی نوع انسان کے لیے پلان کو ظاہر کرتی ہے، اس لیے اس کتاب کے اندر جو ہے جو طاقت آج سے ہزاروں سال، سینکڑوں سال پہلے تھی، وہی پاور اور قوت وہ آج بھی ہے۔ اس لیے یہ کتاب جو ہے یہ آج بھی اتنا ہی اثر کرتی ہے جتنا آج سے ہزاروں سال پہلے کرتی تھی۔ ویری گڈ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب کس طرح سے لکھی گئی تھی؟ بہت اچھا یہ سوال ہے، اور ہم بعض دفعہ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے شاید اس دنیا کے اندر کچھ واقعات پیش آئے اور کچھ لوگوں نے یہ کتاب جو ہے یہ لکھ دی اور کچھ یہ کتاب کو اکٹھا کیا گیا، لیکن دراصل یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کتاب جو ہے چونکہ خدا کے ارادے اور اس کے مقصد کو ظاہر کرتی ہے، اور خدا نے ایک خاص مقصد کے لیے اس کو لکھا تاکہ انسان خدا کے کریکٹر اور اس کے کردار کو جان سکے، یا مکمل طور پر اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو کسی اور طریقے سے نہیں جان سکتے ہیں۔ اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں، اس خدا کو جو کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ خدا جو سچا خدا ہے، تو آپ اسے صرف اس کتاب کے وسیلہ سے جان سکتے ہیں۔ صرف بائبل مقدس جو ہے یہ ہمیں اس خدا کے بارے میں ہر چیز بتاتی ہے، اور بائبل جو ہے یہ چونکہ خدا کے مقصد سے اور ارادے سے لکھی گئی ہے، اس لیے یہ کتاب جو ہے سب سے پہلے آسمان پر لکھی گئی، اور آسمان پر لکھنے کے بعد خدا نے اسے زمین پر جو ہے وہ واقعات کی صورت میں پروجیکٹ کیا۔ یعنی یہ نہیں کہ کچھ واقعات خود سے پیش آ گئے تھے اور وہ بائبل کے اندر ریکارڈ کر لیے گئے ہیں، نہیں، بلکہ جو کچھ بھی بائبل کے اندر لکھا گیا ہے اور جو بھی واقعات اس کے اندر ریکارڈ کیے گئے ہیں وہ خدا نے پہلے لکھے، اور لکھنے کے بعد ان کو مختلف لوگوں کے لیے اور مختلف مقاصد کے لیے ان کو پروجیکٹ کیا، اور پھر خدا نے اس کو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اکٹھا کیا، اور مختلف لوگوں نے، مختلف نبیوں نے، مختلف خدا کے پیغمبروں نے اس کتاب کو جو ہے یہ اکٹھا کیا اور لکھا، لیکن اپنی مرضی سے نہیں، خدا کے پاک روح نے یہ کلام ان سے لکھوایا۔ خدا کے پاک روح نے وہی چیزیں ان سے لکھائیں جو خدا کے اسکرپٹ میں تھیں۔ تو یہ کتاب جو ہے پاک روح کے پورے ڈائریکشن سے لکھی ہوئی گئی ہے؟ بے شک، میں اس کا ثبوت دے سکتا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں 2 پیٹر چیپٹر 1 اور اس کی 20 اور 21 آیت، جی، پطرس کا دوسرا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 20 اور 21 آیت، یہاں پہ یوں لکھا ہے
اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں. کسی شخص کے یہ اپنا اختیار نہیں تھا کہ وہ خدا کے کلام کو بول سکتا یا لکھ سکتا. اچھا. کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. اچھا اچھا. تو جو کچھ بھی لکھا گیا یہ انسانوں کی اپنی بات چیت نہیں بلکہ وہ جو کچھ بولتے تھے خدا کی طرف سے بولتے تھے. So this was totally a divine inspiration from God through the Holy Spirit. Yeah. بالکل روح پاک کی انسپریشن سے. بالکل. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ایک اور حوالہ آپ کو دینا چاہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں خداوند کے زندہ کلام میں سے میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں سیکنڈ تموتی تموتھیوس کا دوسرا خط اس کا تیسرا باب چیپٹر 3 اینڈ ورس 16. Verse 16, yes. آپ کو اگر مل گیا تو جی, پڑھ سکتے please. ہیں. 2 Timothy chapter 3 ورس 3. Okay. 16. Okay. میں پڑھتا ہوں. Please. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے. اچھا. یہ ہر صحیفہ ہر کتاب ہر چیز جو کچھ لکھی گئی ہے خدا کے الہام سے ہے, انسپائریشن سے ہے, خدا کے پاک روح کی تحریک سے لکھی گئی ہے. اور یہ کتاب جو ہے صرف خدا نے انسانوں کو جب اس نے تحریک دی اپنے پاک روح کی وسیلہ سے تو اس کے بعد یہ لکھی گئی. تو کس فائدے کے لیے؟ What does it profit? یہ اس کے نیچے بالکل جواب ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. انسان جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے کامل نہیں ہے. انسان جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے خدا کے قابل نہیں ہے. لیکن بائبل جو ہے جب یہ لکھی گئی تو یہ انسانوں کو مکمل ایک زندگی دینے کے لیے, ان کی ایک زندگی کا راستہ متعین کرنے کے لیے ایک سینکٹیفائڈ لائف, ایک پاکیزہ زندگی جو ہے وہ کس طریقے سے گزار سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکتے ہیں. خدا جو ہے وہ پاک ہے اور اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے انسان کو بھی پاک ہونا چاہیے. میرے پاس ایک سوال ہے. You said that the Bible was written by the Holy Spirit. جی. But it was men who wrote it. انسان نے لکھی. بالکل. How is it possible that man will not make his own thoughts during the writings? بڑی اچھی بات ہے یہ آپ کی کہ انسان جب کچھ بھی بولتا ہے تو وہ اپنے خیالات جو ہیں وہ کہتا ہے جو کچھ سے دماغ میں ہوتا ہے. لیکن جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا چونکہ یہ کتاب جو ہے یہ آسمان پر پہلے لکھی گئی اور یہ آسمان پر جو ہے اس کا اوریجنل اسکرپٹ جو ہے وہ آسمان پر قائم ہے, اس لیے یہ بائبل تبدیل نہیں ہو سکتی ہے اور نہ یہ چینج ہو سکتی ہے. اگر آپ دیکھیں سام 119 ورس 89 زبور کی کتاب اس کا 119 زبور اور اس کا 89 ورس جو ہے وہاں پہ لکھا ہے اے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے. اے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے. یہ کلام جو ہے یہ ابد تک آسمان پر قائم ہے, یہ تبدیل نہیں ہو سکتا کلام, کیونکہ یہ انسانوں کی سوچ سے نہیں لکھا گیا یا انسانوں کی یہ باتیں نہیں ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں نے جب لکھا تو اس میں کیا انسانوں کی باتیں شامل ہو گئی ہیں, تو میں اس کے لیے بھی بائبل سے ہی ثبوت دوں گا, کیونکہ بائبل مقدس جو ہے یہی ہر چیز کا جو ہے یہ ہمیں ثبوت دیتی ہے. اگر آپ میرے ساتھ زبور 12 سام 12 ورس 6 اگر آپ پڑھیں